नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह ताहा हम पढ़ रहे थे, आयत नंबर 125 से आज शुरू करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला कहेगा, रब्बी मेरे परवरदिगार, मेरे रब, लिमा क्यों, हशरतनी उठाया तूने मुझे, आमा अंधा, वक़द और तहक़ीक़ ज़रूर, कुन्तु मैं था, बसीरा देखने वाला। इस आयत को समझने के लिए पिछली आयत को देखना होगा। कौन कह रहा है ये बात कि मुझे क्यों अंधा उठाया, उसमें क्या बात थी? आयत नंबर 124 देखिए सूरह ताहा की। वमन आरदा अन दिक्री, और जिसने मुंह फेरा मेरी नसीहत से, जिसने एरास किया मेरी नसीहत से, फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, बस बेशक उसके लिए उसकी जिंदगी तंग होगी। वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और उठाएंगे हम उसे क़यामत के दिन अंधा। तो अब वो जिसे अंधा उठाया जा रहा है, वो जिसने एरास किया था अल्लाह के जिक्र से, वो अब आखिरत में, ये आखिरत की बात हो रही है कि वहाँ वो पूछेगा अपने रब से, जैसे पूछ रहा है कि काला कहा उसने, वो जैसे फरियाद कर रहा है अल्लाह ताला के सामने कि रब्बी मेरे रब, लिमा हशरतनी आमा, क्यों मुझे उठाया अंधा, वक़द कुन्त बसीरा, और मैं था देखने वाला। अब वो उसका जिक्र से एरास करना क्या था, वो हम पिछली क्लास में तफसील से देख चुके हैं। और अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की किताब से गफलत का अंजाम दुनिया में भी क्या होता है और आखिरत में क्या, वो पीछे हमने पढ़ा। और आखिरत में अंधा उठाया जाना, इसका क्या मफहूम है, इस पर भी हमने काफ़ी बात कर ली थी। अब बात यह है कि अल्लाह ताला ही जानता है ना कि अपने किस बंदे के साथ क्या मामला करे। सारे मुजरिमीन के अंधे उठाए जाने की बात ज़रूरी नहीं है, ज़ाहिर अल्लाह ताला ही जानता है ना कौन किसने कैसा इरास किया, कितना किया, किसको अंधा उठाया जाना है, किसे क्या सज़ा मिलनी है। और यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि वो अर्ज़ करेगा, और ज़ाहिर क़यामत के दिन की बात है ना कि मेरे रब, मुझे तूने क्यों अंधा उठाया जबकि मैं दुनिया में तो आँखों वाला था। अब उसको जवाब दिया जाता है, आयत नंबर 126 कहा जा रहा है, काला कहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से जवाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा जैसे क़यामत के दिन। लेकिन बात आती है काला कहा, क़यामत का हाल बिल्कुल ऐसे आता ना जैसे यकीनी है, हो ही चुका हो। तो उस तरह की गुफ्तगू, वहाँ की थोड़ी सी झलक क़यामत के दिन की अल्लाह ताला यहाँ दिखा देते हैं ना कुरान में। तो काला फरमाया, कज़ालिका इसी तरह, अतत का, अतत का अता के माने होते हैं ना आने लाने के, अतत का आई, और मोनस के साथ में आ रहा है ना, का तेरे पास, आयातुना हमारी आयात, फनसी तहा, वापस, नसी तहा भुला दिया तूने उसको, तूने उनको भुला दिया, उन आयात को भुला दिया। व कज़ालिका, और इसी तरह, यौमा तुनसा, आज के दिन तू भुलाया जा रहा है, तुनसा तू भुला दिया गया, तू भुलाया जा रहा है। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है, काला कहा, कज़ालिक इसी तरह, इसी तरह से क्या मुराद है कि आज तुझे उसी तरह तेरे साथ मामला हो रहा है जैसा तूने हमारी आयात के साथ किया। काला कज़ालिका इसी तरह, दुनिया में आयात आती नहीं, अंधा बना रहा, उसे पीछे डालता रहा, तो इसी तरह हमारी आयात आई थी, तूने क्या किया था, फनसीता, तूने उन्हें भुला दिया था, उनकी परवाह तूने नहीं की थी। अब यहाँ पे जो आखिरत में इस तरह अंधा उठाए जाने के बाद उनकी किस तरह से जैसे आ रही ना, गलती सोचे हर इंसान से होती है, और अल्लाह ताला की अफू की कोई इंतहा नहीं है ना, वो तो अपने बंदों की गलतियों को माफ ही करने वाला है। लेकिन वो शख्स जिसे अल्लाह ने देखने सुनने की सलाहियत दी, सोचने समझने का शऊर, फिर आयात उसके पास आई, बल्कि आती ही रही। आयात कुरान की भी है, कुरान के नुज़ूल के वक्त के कुफ़ार को याद करें तो उनके दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, उनकी अपनी ज़बान में अल्लाह ताला की आयात उन्हें सुनाई जा रही हैं, किसी न किसी तरह उनके कानों में पहुंच रही हैं, कानों में उनके डाली जा रही हैं। लेकिन तरह तरह के तासुब और बायसेस और दुनिया की फिक्र, सबसे बड़ी चीज़ वो थी ना, दुनिया की तमा, दुनिया हाथ से ना निकल जाए, वो उसकी वजह से बस मुंह मोड़ रहे थे। बल्कि बात सिर्फ होने की नहीं है, बल्कि
तमाम बंदों तक भी अल्लाह ताला इसी तरह आयत को पहुंचाता ही है ना, पहुंचाने का इंतजाम फरमाता है। और जरा आज सोचे इंटरनेट कैसे भरा हुआ है कुरानी लेक्चर से। आयत और फिर सिर्फ कुरान ही की नहीं होती, हर इंसान के अपने हालात में अल्लाह ताला किस तरह कितनी बेशुमार निशानियां दिखाता रहता है ना। ऐसी खबरें सुनने में आती हैं, ऐसी चीज़ें पेश आती रहती हैं कि अल्लाह के कुदरत की निशानियां, उसकी आयत सामने आ जाए, दुनिया की हकीकत समझ में आ जाए, आखिरत की याद दिल में आ जाए। लेकिन जब इंसान उन सब की तरफ से अंधा बना रहता है, फनसी कहा, उसने उसे भुला दिया, उन्हें पीछे डाल दिया, तो उसके लिए कहा जाता है कि वकज़ालिकल यौम तुनसा, तो तू भी आज उसी तरह भुलाया जा रहा है। नसिया का लफ्ज़ पीछे आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी गुजर ही चुका है ना। नसिया भूल जाना, उसी से निसियान का जो लफ्ज़ उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इंसान का लफ्ज़ भी उसी से समझा गया कि निकला हो, इंसान भी भूलने वाला है ना। तो उस नसिया के माने जैसे भूलना हमने समझे, लेकिन भूल ना सोचे जब जानबूझकर हो तो क्या कहते हैं, नज़रअंदाज कर देना, परवाह नहीं करना, उसके माने होंगे ना। तो उस किसी को अहमियत नहीं देना, तो यहाँ पे तकरीबन उन्हीं मानों में आ रहा है। वकज़ालिकल यौम तुनसा, उसने भी दुनिया में अल्लाह की आयत को कोई अहमियत नहीं दी, उस पर गौर करने के बजाय बस टालता रहा, उस पर चलने के बजाय उसको बस पीछे डाल दिया। और आज अल्लाह ताला फरमाता है कि उसी तरह क़यामत के दिन भी, अल-यौम, आज के दिन क्या होना है कि जो तू भी पीछे डाल दिया जाएगा। किसी को भुला देना, नज़रअंदाज करना क्या होता है, जैसे उसकी कोई अहमियत ही नज़र में नहीं रहे, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत और हाजत ही ना हो, ना करना चाहे। तो अपने रब की नेमतों को पाकर जो भूला रहा अपने रब को, अब जबकि उसे रब की रहमत की, उसकी तवज्जो की, उसकी इनायत की सख्त हाजत है, अल्लाह ताला भी उसे उसके हाल पर छोड़ देगा। जो लोग आखिरत के दिन को भूले रहे, उनके आखिरत में भुला देने की बात कुरान में वैसे तो कई जगह आती है। सूरह जासिया की आयत 34 है, 34, वकील यौम नंसाकुम, और उस दिन कहा जाएगा, उनसे कह दिया जाएगा कि आज तुम बुलाए जा रहे हो, कमा नसी तुम, जिस तरह तुम इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, जिस तरह तुमने इस दिन की मुलाकात को भुलाए रखा, उसी तरह आज हम तुम्हें भुला रहे हैं। वमा नवाकुमुन नार वमा लकुम मिन नासिरीन, तुम्हारा ठिकाना अब दोज़ख है, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। भुलाने का फिर अंजाम ये है ना, भुला दिया जाना, कहीं पड़े रहना, कुछ उनके दाद रसी ना होना, कोई फरियाद रसी उनकी नहीं हो रही है, अल्लाह ताला उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहा है, उनकी गलतियों को माफ़ नहीं फरमा रहा है। और नतीजा फिर क्या होना है, वह मावाकुमुन नार, उनको कह दिया जाएगा कि तुम्हारा अब ठिकाना दोज़ख है, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, वहाँ पे कोई तुम्हारे लिए कोई सिफारिश करने वाला है, न कोई मदद करने वाला है। वो हमेशा हमेशा का बुरा अंजाम उनके सामने है। किसके नतीजे में, कि अल्लाह की आयत को जिसने भुलाए रखा, जिसने एराज़ किया। और फिर कहा जा रहा है, अब एराज़ करने की बात वैसे खैर सबके जहन में है इंशाल्लाह, जो उसमें अमली चीज़ें थी ना कि जो हमें भी नहीं करनी चाहिए, जिनके लिए हमें मोहतात रहना चाहिए, उस बुरे अंजाम से बचने के लिए आज हमें फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम कहीं किसी तरह भी ज़रा सा भी कुछ भी एराज़ करने वालों में शामिल ना हो, अल्लाह की आयत को पीछे डालने वालों में हम शामिल इंशाल्लाह ताला ना हो। और फिर कहा जा रहा है, वकज़ालिका, और इसी तरह, नजज़ी, हम बदला देते हैं, मा असरफ़ा, जो हद से निकल जाए, वलम युमिन, और नहीं ईमान लाए, भी आयात रब्बी, अपने रब की आयत पर, वला अज़ाबुल आखिरती, और अल्लाह जो है ताकीद का ना, ज़रूर ऐसा होने वाला है, अज़ाबुल आखिरती, आखिरत का अज़ाब, अशद्दु कैसा होता है, शदीद से तफजील का सागा, शदीद कहे तो बहुत सख्त, और अशद्दा कहे तो बहुत और ज़्यादा सख्त। और जब शुरू में लग जाए तो होता है ना, कबीर से अकबर, बहुत बड़ा, इसी तरह अशद्दा जो है बहुत सख्त। व अब का, ये यहाँ पे भी बाकी रहने वाले से ज़्यादा फिर लग रहा है, ज़्यादा बाकी रहने वाला, हमेशा बाकी रहने वाला, देर तक रहने वाला। तो अल्लाह को आखिरत का अज़ाब तो फिर अशद्दो व अब का है, कहा जा रहा है। अब यहाँ वकज़ालिका फिर आ रहा है, और इसी तरह। अब ये कज़ालिका के क्या माने हुए, यानी इसी तरह का, यानी ऐसा ही बुरा अंजाम,
وہاں تو اس سے بات ہو رہی تھی نا جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اس کی پرواہ نہ کی، اس کو بھلائے رکھا، اور اب وہ اندھا اٹھایا گیا ہے، اس سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اب بات ان کی تو تھی قیامت کا ایک حال تو سنایا جا رہا تھا ایک گروہ کا، لیکن اس کے بعد پھر ہر انسان اپنے اوپر بھی غور کرے، صرف ایک اسی کا نہیں، اور بھی ایسے ہی برے انجام اور کس کس کے ہو سکتے ہیں، کس کا ہوتا ہے، آخرت میں کون پچھتائے گا، کون بھلا دیا جائے گا، وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کا برا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے جو من اسرفا۔ من اسرفا کا جو لفظ ہے، اسرفا کے معنی ہوتے کسی کام میں اعتدال کی حد سے تجاوز کرنا، تو اعتدال جہاں تک جانا چاہیے اس سے زیادہ آگے بڑھ جائے، حدوں سے آگے بڑھنا، زیادتی کرنا۔ مال کے غلط طریقے سے خرچ کرنے کو عام طور پر اسراف کہتے ہیں، لیکن یہاں اور بھی جامع مفہوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ہر انسان کے پاس ایک تو سوچے عام نعمتیں ہیں جو سب کو ملی ہوئی ہیں، ہاتھ پیر، دیکھنے سننے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، پھر خاص صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک بندے کو دی ہوئی ہیں۔ کسی کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے، کوئی ایک صلاحیت ہے، کسی کے پاس دوسری قسم کا ہے، اور امتحان یہ ہے کہ انہیں اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں رہتے ہوئے بہترین طریقے سے استعمال کرے۔ کتنے ہر ایک کے پاس کتنے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں نا، کیسے کیسے صلاحیتیں، کیسی ان کے ٹیلنٹ ہیں، جس سے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کا کام بھی لے سکتا ہے، اللہ کے بندوں کو بہت سے فائدے پہنچانے کا کام لے سکتا ہے، اور وہ ان کا اگر استعمال صحیح نہیں کرتا بلکہ آگے بڑھ کر غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ کیا ہے، اسراف کر رہا ہے۔ قرآن میں ویسے حد سے گزر جانے والوں میں فرعون کی مثال دی گئی نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے سوچے کہ اس کی مثال سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ ایک انتہا کی مثال ہے، اس سے یہ نہ سمجھے کہ اچھا وہ تو وہ تھا، اصل بات یہ کہ ہمیں اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے، اس جیسا اس سے ملتا جلتا بھی کوئی کام ہم نہ کرنے والے ہوں۔ تو اس کا فرعون کا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی عقل اور سمجھ سے نوازا تھا، اقتدار عطا کیا تھا، جو چاہے وہ خود کر سکتا تھا، پہچان بھی دے دی تھی، فوراً ہی سمجھ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کی نشانیوں سے اسے صاف صاف پتہ چل گیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو معجزے انہوں نے دکھائے، اور وہ چاہتا تو اپنے رب کو پہچانتا، ایمان لاتا، تو اس کی ساری رعایا بھی اس کے پیچھے ایمان لے آتی، اور کتنے وہ بھلائیاں دنیا اور آخرت کی وہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ساری ہوشیاری اپنی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں ان کے مشن کو ناکام بنانے میں لگا دی، اپنی طاقت استعمال کرنے میں کیسے حد سے گزرتا ہے۔ جادوگروں کے لیے جو سزا اس نے تجویز کی اس میں آتی ہے قرآن میں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا وہ حد، سچ مچ کسی حد پہ رکنے والا نہیں تھا، قرآن میں اس کو کہا گیا۔ اب فرعون اور نمرود تو بڑے مسرف تھے، بہت بڑے اسراف کرنے والے تھے، جن کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا، لیکن ہر انسان بھی سوچے دنیا میں خلیفہ ہے نا، اسے کچھ اختیارات حاصل ہیں، جہاں مجبور بھی ہے، کچھ مجبوریاں بھی انسانوں کے ساتھ لگی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں بھی بہت کچھ وہ کر سکتا ہے نا۔ کچھ انسان کیسے کچھ مجبوریوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے بڑی مجبوریوں میں کچھ لوگ کتنے کیسے کیسے کام کر جاتے ہیں، کتنی نیکیاں کما لیتے ہیں، کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اس کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس کو وہ چاہے تو بہت کچھ نیکیاں کما سکتا تھا، اور اس کا اگر اس نے صحیح استعمال نہیں کیا یا اس کو آگے بڑھ کر کچھ غلط طریقے سے استعمال کیا، کئی مثالیں اس کے خود ہی ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو شو آف کے لیے استعمال کرنا، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، اس کے لیے تو خوب استعمال ہو جائے، لیکن اس سے بندوں کے حقوق ہی ادا نہیں کیے، سوچیں خود پیٹ بھر کر کھا رہے ہوں اور اپنے رشتہ داروں میں کسی کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوں، تو کتنا وہ تو اسراف ہو گیا نا۔ چاہے اسراف نہیں کر رہا اپنے کھانے پہ، لیکن وہی اسراف ہو گیا جیسا کچھ بھی وہ کھا رہا ہے نا، تو ان کی فکر کرنے کی کیسی ضرورت سمجھ میں آتی ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ کی دی ہوئی عقل کو صرف دنیا بنانے کے لیے تو خوب استعمال کر لیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کے حقوق دبا لینے، دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے
کے لیے تو عقل استعمال کی، اپنے عقل سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کر لی، اور بجائے اس کے کہ انسانوں کے فائدے کے کچھ کام کرتے تو اسراف ہی ہوا نا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا غلط استعمال ہی اصل میں اسراف ہے نا۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا کہ کذالک، اسی طرح سے وکذالک نجزی من اسرف، کہ اسی طرح کا بدلہ آخرت میں برا انجام جو ہونا ہے اسی طرح کا بدلہ اور کس کے لیے ہے؟ جو اسرفا، جو اسراف کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اسراف کرنے والا ہو۔ اور پھر آتا ہے وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ، اور جو ایمان رب کی آیات پر ایمان نہ لائے۔ سوچے رب پر اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتا ہو، ایمان لانے والا ہو، تو پھر استغفار بھی کام ہی آ جاتے ہیں نا۔ جو غلطیاں ہو بھی جائیں، انسان سے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن غلطیاں کر کے بھی پھر انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، پھر دوبارہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ لیکن ایمان ہی نہیں ہو تو پھر کیا ہونا ہے؟ تو کہا جاتا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، ایک اشد ہے نا، زیادہ سخت ہے۔ ہر چیز آخرت کی سوچیں یہاں سے بہت مختلف ہے نا، انعامات بہت زیادہ ہیں، مزے بہت بہترین ہے، صورتیاں ایسی بہت زیادہ ہے۔ یہاں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا تھوڑا سا پریویو دکھایا ہوا ہے، اسی پہ انسان اتنا ریٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے عذاب بھی وہاں کا شدید تر ہے، آگ کیسی سخت کیسی شدید ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھے ہی ہے نا، جیسے ہم یاد ہی کرتے ہیں کہ یہ جو آگ جسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، حالانکہ اس کے بھی آگ میں ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات ہے، اس پہ گرم کی بھی ایک چیز کی بھی نکلی بھی بھاپ تک کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک روٹی سے بھاپ نکل کے ہاتھ کو جلا دے تو گھنٹوں تڑپتے رہے نا، اور اس سے کتنی شدید تر آگ، تو ہمیں پتہ ہے ٹمپریچر کتنے زیادہ بھی دنیا میں بھی ہے، اسی زمین کے اندر جو لاوا کھول رہا ہے وہ کتنا زیادہ اس کا ٹمپریچر ہے، ہزاروں گنا زیادہ ٹمپریچر اس کا ہے۔ تو اسی طرح کا سوچیں ہر عذاب ہے نا کہ وہ زیادہ سخت بھی ہے اور پھر باقی رہنے والا بھی ہے نا، ختم ہی نہیں ہونے والا ہے۔ دنیا میں تو کتنی مشکل آئے، موت آ جاتی ہے، بے ہوشی ہو جاتی ہے، عذاب کا خاتمہ ہو جاتا ہے نا، لیکن وہاں کسی طرح بھی عذاب کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی سختیوں سے، وہاں کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ صبح شام کے اذکار میں اللہم اجرنا من النار 7 دفعہ پڑھنے کی تاکید بھی ملتی ہے نا۔ اللہ سے دعا کو مانگتی رہنے کی ضرورت ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے آگ کے عذاب سے بچائے، اور اس کے لیے پھر اسی طرح کوشش کرنے کی ضرورت ہے جو کوششیں ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے افلم، سوال کے لیے ہوتا نا کیا، پس لم نہیں، کیا پس نہیں، یہدی لہم، ہدایت دی انہیں، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس میں، کم کتنی، اہلکنا ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرونی قوموں میں سے، یمشونا، قرن ویسے تو کسی دور کسی پیریڈ کو بھی کہتے ہیں، امت کو بھی کہتے ہیں، تو پچھلی قوموں میں سے، یمشونا چلتے ہیں، فی مساکنہم ان کے مساکن میں، یعنی ان کے گھروں میں، ان کے رہنے کی جگہوں پہ یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ اِنَّ بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات لأولی النہی، لآیات، ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے، ضرور ہے اس میں، البتہ آیات ہیں، ایک آیت بھی نہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، کس کے لیے؟ لیکن ان آیات کو کون سمجھتا ہے، کون دیکھتا ہے؟ اولی النہی، اولی ہوتا جیسے والے کہتے ہیں نا، نہا نہیا کا سے ہے، النہا کہیں تو عقل والے، جو عقل رکھنے والے ہوں، لأولی النہی، جیسے کہتے ہیں نا بڑے دانشور بن کے باتیں انسان کر رہا ہے، فلسفے بگاڑ رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، وہ اولی النہی جو عقل رکھنے والے ہیں اگر ہیں تو ان کو اس سے آیات لینی چاہیے، اس میں آیات دیکھنی چاہیے، اس میں نشانیاں دیکھنی چاہیے۔ یہ خطاب، پہلا خطاب تو ظاہر اس وقت کے کفار سے بھی ہے نا، جو انکار کر رہے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، آیات بار بار کوئی معجزے مانگتے ہیں کہ لے کر آپ کیوں نہیں آتے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ بس کیا ان کے نشانی اس میں نہیں ہے؟ مطالبے کرتے تھے نا کہ عذاب سے ڈراتے تو ہو، تو وہ ہے کہاں عذاب؟
تو ایک تو بات ان سے ہو رہی، لیکن اللہ کی پکڑ سے غافل ہر انسان کے لیے بھی اس میں بڑی نشانی ہے نا. ذرا انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی جیسے کھلی آیت دکھائی جا رہی نا، انگلی رکھ کے بتائی جا رہی کہ کتنی کیسی نشانی ہے، تم وہ دیکھتے نہیں ہو. اور بات کہی جا رہی کہ اس میں وہ چلتے پھرتے ہیں. ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، وہ قوموں کا جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، عاد و سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، یہ سب انہی کے علاقے کی تھی نا، عرب کے علاقے کی قومیں تھیں نا. اور وہاں یہ خود قریش تجارت پہ ان کا تھا نا، سارا چلتا تھا. اور تجارت ان کی کتنی چمکی ہوئی تھی، ادھر ہر طرف جاتے تھے تو اس کے لیے سفروں کے لیے، اور اس میں سے گزرتے تھے. وہ کھنڈرات دیکھتے تھے، وہ عاد و سمود کے کھنڈرات بھی دیکھے ہوئے تھے، قوم لوط کا بھی انہیں پتا تھا، قوم شعیب کا بھی انہیں پتا تھا. تو ان کو دیکھتے نہیں ہو، اس میں سے گزرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کیسے ہم نے ہلاک کیا. یعنی کس طرح سمجھایا جا رہا نا کہ خود مانگ رہے ہو کہ عذاب کی نشانیاں ہے. حالانکہ سوچے اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے بعد کون سا موقع رہ جائے گا نا کہ وہ اس کو مانے، اب ایمان لائیں اور پکڑیں. اگر انسان عقل مند ہے، اللہ نے عقل دی ہے، تو اپنی عقل سے دیکھے سمجھے، دوسروں کے حال سے کچھ عبرت لے لے، سمجھ جائے کہ اللہ کی پکڑ کیسی آ سکتی ہے. جو اللہ کے رسول کو جھٹلائے، جو اللہ کے رسول کو نہ مانے، انہیں اچھی طرح معلوم تھی پوری کہانیاں بھی. قوم عاد کے پاس کون سے نبی آئے، قوم سمود کے پاس کون سے آئے، پھر کس طرح ان پر عذاب آئے، یہ سب وہ جانتے ہی تھے نا. تو کس طرح وہ پکڑ ہو سکتی، ان سے عبرت کیوں نہیں لیتے؟ جیسے بات سمجھائی جا رہی نا کے لیے، کیا اس میں نہیں ہے ہدایت ان کے لیے نہیں ہے؟ اور یہی بات ہم سے بھی ہو رہی ہے. سوچی کتنی ہدایت دینے والی چیز ہے نا یہ. جو پچھلی قوموں کی بات، آج ہم وہاں سے ہم نہیں گزر رہے ہوں، ان کھنڈرات سے ہم نہیں گزر رہے ہوں، انٹرنیٹ کے تھرو ہم بھی گزر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ساری تصویریں دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہمیں بھی چل سکتا ہے، تاریخ سے آج ہمیں پتہ چل سکتا ہے. پھر ویسے ہی دیکھیں جو لوگ گزر گئے ہوں، کسی کا اپنے ہی بزرگوں کا ہی گھر دیکھیں، کل وہاں رہ رہے بس رہے تھے، کیا کچھ وہاں پہ ان کے کام اور دھندے اور کیا کچھ ہو رہا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں ہے، آج موجود ہی نہیں. وہ گھر وہ رہا ہی نہیں، ویسا گھر ہی نہیں رہا. وہ کتنی انسان کے لیے کیسی نصیحت دینے والی چیز ہے نا. کل ہم بھی ایسے ہی ہوں گے، کل ہمارے بھی گھر پہ کوئی اور ہوگا. وہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کل ہم نہیں کرنے والے ہوں گے. جس طرح آج ہمیں انہیں یاد کر رہے ہیں، کل کوئی ہمیں یاد کرنے والا ہوگا. تو کتنی اس میں سوچے نصیحت ہے نا. اگر انسان سوچے تو کیا اس سے ہدایت نہیں لی؟ سوچتے نہیں ہو تو عقل اللہ نے دی ہے تو اس سے عبرت پکڑو کہا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ولو، اور اگر لا نہیں، کلمتن ایک بات، سبقت ہو چکی ہوتی، من رب کا تیرے رب کی طرف سے، لکانا، تاکید کا ہے ضرور، کانا ہوتا، آ جاتا، لزامن کے معنی ویسے بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں عذاب کے مفہوم میں ہے کہ عذاب و اجل مسمى. اجل کہتے ہیں وقت کو، اور مسمى جو طے کیا ہوا ہو، نشان لگا ہوا، پتا ہے کہ کب آنا ہے، طے شدہ وقت ہے، طے شدہ میعاد مقرر ہے، جیسے کہا جا رہا ہے. اب یہاں پہ جو کہا گیا کہ ولولا کلمتن سبقت، کلمات کا جو لفظ ہے یہاں پہ کلمت الفصل، یعنی فیصلہ کر دینے والی بات جیسے ہے، جس سے بات ہو جائے. یہاں کلمہ خاص طور پہ اس کے لیے کہا گیا. فیصلہ کر دینے والی بات کون سی ہے؟ جیسے آج عذاب آ جائے، فیصلہ ہو جائے. تو ولولا کلمتن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بات طے ہوتی، بات طے نہ ہوتی، بلکہ کہا جائے سبقت من رب کا، پہلے سے اگر نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تو طے کیا ہوا ہے کب کس کو پکڑا جانا ہے، کب تک کس کو مہلت دی جانی ہے، کب تک کسے وقت دیا جانا ہے سمجھنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، وہ سب اللہ کے پاس طے ہے. تو اگر وہ طے نہیں ہوتا پہلے سے ہی تو کیا ہوتا؟ لکانا لزامن. لزامن کا جو لفظ ہے، لزامت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا جیسے چپک جانا، لازمی ہو جانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ضرور ہونا. تو اللہ کا عذاب بھی کیا ہے؟ جیسے چپک کر ہی رہ جاتا ہے نا. جب عذاب آ جائے، عذاب میں گرفتار ہو جائے تو اس کے بعد اس سے بچنے کا تو کوئی امکان نہیں ہوتا نا. تو یہاں عذاب کی ایک صفت کا ذکر کر کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تو وہ ہٹایا نہیں جائے گا، ہٹایا جا نہیں سکے گا نا. اور پھر اجل مسمى جو کہا جا رہا ہے
لکھا ہوا طے شدہ وقت کہ کب کس کی پکڑ ہونی ہے وہ بالکل طے ہے. اس وقت سوچے، اس وقت کہ اہل مکہ سے کہا گیا، اور پھر ہر انسان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو اللہ کی تمام انسانوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے جب فوراً پکڑ نہیں آتی تو سمجھنے لگتے ہیں کہ پکڑ ہی نہیں آئے گی. کتنے ہی انسان قوموں پہ، پوری پوری قوم پہ عذاب تو اللہ کے رسول آئے ان کے درمیان اور پھر ان کا انکار کریں تو پھر عذاب آتے ہیں نا. تو یہ بات تو ان سے کہی جا رہی ہے اہل مکہ سے، لیکن عام بات ہم سے سب سے کیا کہی جا رہی ہے، تو عام انسانوں سے کیا کہی جا رہی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اتنے غلط طریقے سے کام کر رہے ہوں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں، کسی کے حق مار کے بیٹھے ہوئے ہوں، کہیں کچھ کر رہے ہوں، اور پھر خوب پھل پھول رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو انسان کیسے غلط فہمی میں آ جاتا ہے نا، جیسے کبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ہی نہیں، پکڑ ہی نہیں آئے گی نا. سورہ کہف کے باغ والوں کا واقعہ ہر وقت یاد آتا ہے کہ کس طرح اس میں باغ والا بالکل یہی سمجھ رہا ہے نا کہ جب باغ میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اوہ میں تو سمجھتا ہوں یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. میرا گمان یہ کہ طبیعت ہادی ابدا، یہ کبھی بھی ختم ہوگا، کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا ہے، بلکہ قیامت کی سوچنے لگتا ہے وہ تو آئے گی نہیں. تو بالکل اسی طرح لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے نا. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو طے شدہ ہے ہر ایک کے لیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کتنا وقت دینا ہے، اجل مسمہ اس کے پاس طے ہے، اور وہ نہ ہوتی تو ابھی بھی پکڑا سکتی تھی، جیسے ابھی پکڑے جا سکتے تھے. تو ایک طرح سے کیسے سمجھایا جاتا ہے کہ جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، کسی وقت بھی آ ہی سکتا ہے عذاب، کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ ہی سکتی ہے، جیسے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے نا. پھر آیت نمبر 130 میں کہا جا رہا ہے فصبر، بس صبر کریں، آپ صبر کیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، الا ما یقولون، اللہ پر ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان پر آپ صبر کریں. فات کس طرح ہے، پس کہنے سے کیسے سمجھ میں آ رہا، جو پچھلی آیت میں جو بات کہی گئی تھی کہ بات پوری ہو سکتی تھی، عذاب کا وقت مقرر ہے، پکڑ آنے والی ہے، تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو صبر کریں ان کی باتوں پہ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کریں بے حمدی، ساتھ حمد کے، رب کا اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، شمس سورج نا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے، ومن، اور کچھ، آناء اللیل، آنا کہتے ہیں جیسے کنارے کو، انتہا کو، آناء اللیل رات کے کنارے پر، فسبح پس تسبیح کرے، و اطراف النہاری، اور دن کے اطراف میں، دن کے کناروں پر، لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، یہ کہا جا رہا ہے آپ راضی ہو جائیں. بڑی خوبصورت ہے یہ آیت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. خطاب تو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا کہ سرکش انسان ہیں جو کیا کچھ دنیا میں فساد کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو ایسی ایسی اذیتیں دے رہے ہیں، ان سے تو نمٹنے کا وقت اللہ کے پاس مقرر ہے، پچھلی آیت میں کہا گیا نا. اور اب آپ کیا کریں، فصبر علی ما یقولون، صبر کریں اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں. اب بالکل یہی بات ہم سے بھی کہی جا رہی، ہم میں سے ہر ایک سے بھی کہی جا رہی نا. اذیتیں پہنچانے والی باتیں دن رات کان میں پڑ رہی ہوں تو تم کیا کرو، پہلی چیز تو یہ کہ صبر کرو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو. صبر کرنا کیا ہوتا ہے، صبر کی کیا معنی، اللہ کی اطاعت پر بہرحال جمے رہنا، ہر حال میں جمے رہنا، وہ اصل صبر ہے نا. اور انتقام کی فکر کے بجائے، بدلہ لینے کی فکر کرنے کے بجائے، بلکہ اس کی فکر کی تو کیا ہوگا، انسان اپنے آپ ہی کو پریشان کرے گا نا، اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوگا. کسی بھی سوچیں کسی فرد کی، کسی گروپ کی دشمنی سے کیسے انسان کتنے جیسے فرسٹریشن ہو سکتی نا، کتنی زیادہ انسان بے چین اور پریشان ہو سکتا ہے، اور اس کا جواب دیں تو اور زیادہ فرسٹریشن ہی بڑھتی ہے، اور زیادہ بے چینیاں بڑھتی ہیں نا، زیادہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے نا. اور دنیا میں سوچیں جو بھی کسی کی طرف سے بھی کوئی اگر تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہے تو بہرحال وہ اللہ کی مشیت ہی سے ہے نا. پہنچا تو کوئی اور رہا ہے، آج بیٹھ کے میڈیا میں ہزاروں باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہمیں بہت ہی اذیت تکلیف دے رہی ہوں، سب لیکن اللہ کی مشیت ہی سے ہو رہی ہیں نا. ایک امتحان ہے ہمارے لیے، ان کے لیے فتنہ. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. دنیا میں تربیت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور آخرت کے درجے
اگر جو بندے صبر کرنے والے ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں درجے بلند فرما دے گا نا. تو ہر اذیت پر اگر سوچیں صبر کا دامن انسان نہیں تھام لے تو کس طرح اس کی تکلیف کئی گنا بڑھ سکتی ہے نا. ایک چپتا ہوا جملہ یا کسی کی بیجا حرکت کو فوراً اگر ایک مومن اللہ کے جب حوالے کر دیتا ہے، اللہ سے صبر مانگ لیتا ہے، تو وہ اذیت جلدی دور ہو سکتی. اور وہ نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات بھی سینکڑوں دفعہ یاد آ کر ہمیں کیسے چراغ پا کر سکتی، اتنی دفعہ تکلیف ہوگی نا. جتنی دفعہ یاد آئے گی اتنی ہی دفعہ تکلیف ہی تو ہوگی نا. اور پھر اس کا ہم ریئیکشن کچھ دکھائیں، پھر اس کا جواب ملے گا، پھر اس کی تکلیف. تو کس طرح تکلیف سے تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے نا. تو اس کے لیے یہاں رب کریم نے ایک ایسا بہترین نسخہ ہمیں سکھایا نا کہ ایک تو ان کی باتوں پر صبر کر لو، اور یہ صبر دوسروں کے لیے نہیں، اپنے ہی لیے کرنے کی ضرورت ہے. اکثر ہم سمجھتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں تو دوسرے پہ احسان ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کی بات ہم پی گئے، ہم نے جواب نہیں دیا. انہیں کیا نا، ہم کریں یا نہ کریں، تکلیف تو ہمیں ہو رہی تھی نا. صبر نہیں کرنے پہ تکلیف ہم کو تھی، ہمیں اپنے آپ کے لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے نا. اور اس کا نسخہ کہ صبر کیسے حاصل ہو وہ یہاں پہ بتا دیا جا رہا ہے کہ فسبح بحمدہ کے بس آپ تسبیح کریں حمد کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر اوقات بتائے جا رہے ہیں آپ کب کریں. تو تسبیح کا اصل مفہوم تو ہوتا ہے کہ ذکر الہی نا، جو ہر وقت ہونا ہی چاہیے. لیکن تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کو ہر کمزوری سے، ہر ایسی صفت سے پاک قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں ہے. اور حمد کیا ہے، اس کی تعریف بیان کرنا. تسبیح و تحمید کے لیے بہت سے اذکار ہم جانتے بھی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کس طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اس کے ساتھ استغفار بھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک. تو اس طرح کے کئی وہ ہے جو ہمیں دن رات ہی کرتے ہی رہنے کی ضرورت ہوتی. تسبیح کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہے نا، ہر وقت کر سکتے، ہر کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے. لیکن یہاں پہ اوقات کی طرف بھی اشارے آ رہے ہیں، تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے. نماز تو سب سے بڑا ذکر ہے نا، اس میں بھی ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں. اور اس کے لیے کہا گیا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کی طلوع سے پہلے، غروب سے پہلے، دن اور رات کے کناروں پر. تو اب یہ اشارے یہاں پہ ہیں قرآن میں، لیکن ہم صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کون کون سا وقت پہ نماز کون سی پڑھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں معلم قرآن بنا کر بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے ہمیں وہ اوقات پتہ چلتے ہیں نا. اب یہاں پہ فرض نماز کے اوقات کی طرف تو صاف صاف اشارہ ہے. تفاصیل میں دیکھیں تو بڑی تفصیل بھی بتاتے ہیں، مگر ہر ایک تھوڑا تھوڑا الگ بھی بتاتے ہیں. تو لیکن اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ طلوع شمس سے پہلے کون سی نماز، غروب سے پہلے کون سی نماز، ہم خود ہی سمجھ ہی سکتے ہیں. لیکن کسی نے یہ بھی سمجھا کہ نوافل یعنی تہجد اور چاشت کی طرف بھی اشارہ ہے. بات یہ ہے، اور یہ ان کی بات میں وزن بھی ہے، کیونکہ حالات جتنے شدید ہوں جیسے مکہ میں تھے تو مسلمانوں کے لیے اتنے ہی زیادہ پھر اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت بھی ہے نا. اسی کی طرف مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اشارے کیے بھی گئے. سورہ مزمل میں تو بہت ہی تفصیلی ہے، کس طرح آدھی رات اس سے زیادہ کھڑے رہے نا تلاوت کرتے ہوئے کہا گیا. تو آج بھی سوچیں دنیا کے کتنے حصوں میں مسلمان کیسے سفر ہو رہے ہیں نا، کتنی مشکلات میں ہیں، کس قدر مظالم کا شکار ہیں، اور کتنے ہی مقامات پر کیسے کیسے خطرے سر پر منڈلا رہے ہیں نا. ایسے میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے نا. اب اکثر ہوتا تو ہے کہ جن کی طرف سے مظالم ہو رہے ہوں، ظاہر ظالموں پہ ہمیں ہو سکتا غصہ آ رہا ہو، کس تکلیف ہو رہی ہو. کتنے ہی ایسے برے حالات ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ حالات کیوں برے ہو رہے ہیں، اور ہم کسی کو الزام دے رہا ہوں کہ فلاں فلاں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا ہمیں ہر کام کے لیے ہمارے پاس تو ہے کہ فلاں کی سازش ہے اور ان کی سازش. لیکن سب سے بڑی چیز تو وہی ہے نا کہ اگر امت آج صحیح ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والی ہو، اور ہمارے کرنے کا اصل کام کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، نمازیں پڑھنے والے ہوں، نوافل کی کثرت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرما سکتا ہے نا. اور اسی کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ کا تردا، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. ان دو الفاظ میں کیسی بشارت ہے نا، بلکہ جیسے کسی نے لکھا کہ بشارتوں کی دنیا ہے.
لعلک ترضی، دو ہی الفاظ میں. ویسے تو واحد کے صیغے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا جاتا ہے نا، لیکن آپ کے ذریعے ہم سب سے بھی ہو ہی سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب ہے بھی، جیسے سورہ ضحیٰ میں آپ کو بشارت دی گئی نا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے گا تمہارا رب کہ تاکہ تم خوش ہو جاؤ، بس تم خوش ہو جاؤ گے. گویا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ مخالفین اپنی چالیں چلتے رہیں، تم اپنے کام میں صبر کے ساتھ لگے رہو، نمازوں کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی وہ کامیابیاں عطا فرما دے گا جس سے تم راضی اور مطمئن اور نہال ہو جاؤ گے. اور یہی بات ہم میں سے ہر ایک کے لیے یاد رکھنے کی ہے نا. لوگوں کی باتیں اذیت دے رہی ہوں، نماز کی طرف راغب ہو جاؤ، ساری پریشانی دور ہو جائے گی، دل خوش ہو جائے گا، حالات تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائیں گے. آئندہ کے لیے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کسی کی بات چپ رہی ہو تو کیا کریں، اب کیا نہ کریں، کیا کچھ دماغ میں آ رہا ہوتا نا، کیسے بدلا لے، کیا اس کو سنائے، کیا بات کریں. نہیں، جا کے فوراً وضو کر کے آ جائیں، جانواز پہ کھڑے ہوں، دل خوش ہو جائے گا تو ساری پریشانی دور ہو جائے گی نا. ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی، لیکن بڑی چیزوں کے لیے بھی حالات تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، تم خوش ہو جاؤ گے. بے صبری، شکووں، ناشکری کے بجائے اپنے رب کی مشیت پہ دل راضی ہو جائے گا. یہ بھی اصل مطلب ہے کہ جیسے نفسی راضیت مرضیہ بن جائے، نفس مطمئنہ لے کر پھر اپنے رب کے حضور جاؤ گے. تو تمہارے لیے سب کچھ ان نمازوں میں ہے، کسی اور کی طرف تمہیں نگاہ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جیسے یہ کہا جا رہا نا. اور یہ بھی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا نا کہ آپ کو وہ کچھ دیا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کے دین پر سب قائم ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش اے نہیں، جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی پوری فرما دی. وہی خوشخبری سوچیں ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے نا، کہ ہم جو چاہ رہے ہوں، ہم جس طرح یعنی جو ہماری خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والے ہوں، نوافل کے ذریعے اپنے رب سے قریب تر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی حالات سازگار کر دے گا، مشکلات دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ بندے کی مرضی کے مطابق اس کی تقدیر بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لعلک ترضیٰ میں یہ ساری خوشخبریاں مل رہی ہیں، ساری بشارتیں مل رہی ہیں. اور پھر کہا جاتا وَلَا تَمُدَّنَّ، اور نہ تم پھیلاؤ اپنی آنکھیں اور مت لمبی کرو، اے نئی کا آنکھیں اپنی، الا طرف ما متعنا بھی، ماں جو متعنا دی ہم نے، برتنے کے لیے دی ہیں ہم نے، بھی اس سے، ازواجم منہم کئی طرح کے لوگوں کو، زہرت الحیات دنیا آرائش دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم فی تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ان کی آزمائش کریں، فی اس میں، ورزق ربک خیر و ابقا، اور رزق تیرے رب کا خیر ہے، بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. ولا تمدنا جو آ رہا ہے مدہ سے، مدہ کے معنی ہوتے کھینچنا، جہاں لفظ کھینچ کر پڑھتے ہیں اسے مدہ کہتے ہیں نا. اور ولا تمدنا کہہ کے جو کہا جا رہا اے نہیں کا ہے نا کہ مت کھینچو اپنی آنکھیں لمبی، نظر لمبی کس طرف ہوتی ہے؟ انسان نظریں اٹھا کر دیکھے اور کسی کو دیکھتا رہے، کس وقت ہوتا ہے؟ جب کسی چیز میں اسے دلچسپی ہو نا، جس چیز میں دلچسپی ہو اس پہ نظر اٹھا کے اس کو دیکھتا ہی چلا جائے، تو جو اسے اچھی لگ رہی ہے. سمجھے ایک طرح سے ولا تمدن عینئی کا کہہ کے کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اس دلچسپی مت لو ان میں، دلچسپی سے مت دیکھو. کس کو مت دیکھو؟ کس کی طرف مت نظر بڑھاؤ، مت نظر اٹھاؤ، الا ما متعنا به ازواجا منہم، ان مزوں کی طرف، اس متاع دنیا کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دی ہوئی ہے، ازواجا منہم. اور وہ کیا ہے؟ زہرت الحیات الدنیا. زہرا ہوتا ہے دنیا کی جیسے ظاہری چمک دمک، رونق، خوشنمائی، اس کے دنیا کی خوشحالی اور رنگینیاں. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حیات دنیا تو ہے ہی کیا، کمتر چیز، چھوٹی سی چیز، اس کی زندگی کی جو تھوڑی سی رنگینیاں ہیں، ٹیپ ٹاپ ہیں. اور انسان تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی چالاکیوں سے، ہوشیاریوں سے، اپنے عقل سے پیسہ بنایا،
میں نے سب کچھ حاصل کیا، لیکن ملتا تو اللہ کی مشیت سے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی ملتا ہے نا۔ اور وہ ملتا بھی کس لیے ہے، لنفتنہم فی بھی کہا جاتا، ان کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کسی کی بھی زہرت الحیات دنیا میں کوئی دلچسپی آپ لے نہیں سکتے تھے، نہ لینے والے تھے، اور اگر آپ کو کچھ تھی بھی سرداروں سے تو صرف اس لیے تھی کہ وہ ایمان لے آئے تو عوام بھی ان کے پیچھے آسانی سے ایمان لے آئیں گے نا۔ ان تک ایمان کی دعوت پہنچانا تو صحیح کام ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء کرام کو اپنے زمانے کے طاقتور جو افراد جو صاحب اقتدار تھے انہی کے پاس پہلے پیغام دے کر بھیجا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ دعوت دیتے ہوئے جاؤ سارے عوام کو اپنا بنا لو پھر پہنچو فرعون تک، نہیں، سیدھا جاؤ فرعون کے پاس۔ تو وہی ان تک پہنچانا تو ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کی دلداری کی جائے، ان کے لیے کچھ کمپرومائز کیا جائے۔ سورہ عبس میں اس کی تفصیل آتی ہے نا، وہاں پہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں بات آتی ہے کہ کیا ان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اور پھر آپ کے ذریعے ہر ایک سے کہا جا رہا کہ دنیا میں تو جو نافرمان اور سرکش بندوں کی کامیابیاں کس طرح عوام کو دھوکے میں بھی مبتلا کر دیتی ہیں، اس سے اسی لیے روکا بھی گیا کہ ان کو دیکھیں، ان میں دلچسپی لے رہا ہوں تو کیا ہوتا ہے، انسان کچھ دھوکے میں آ جاتا ہے نا، کہ جیسے کوئی وہی کام صحیح ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ کچھ صحیح کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ آل عمران کے آخر میں بھی آیت ہے نا جہاں پہ روکا گیا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہ تو متاع قلیل ہے، وہ تو چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، اور ثم مأواہم جہنم، اور اس کے بعد تو پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے نا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت 131 ہم پڑھ رہے ہیں نا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ اب آپ کے پروردگار کا رزق بہتر باقی رہنے والا ہے۔ رزق اور ربکا کس کو کہا گیا، جو حالانکہ پیچھے تھا نا کہ اللہ نے دیا، ما متعنا به، ہم نے دیا ان کو رزق، تو وہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا رزق ہے، لیکن یہاں رزق اور ربکا کہا جا رہا ہے جو انسان حلال اور پاک طریقے سے کمائے نا، اور پھر اس سے زکوٰۃ اور اللہ کے بندوں کے حقوق نکال کر اسے اور پاکیزہ تر بنا لیتا ہے نا، وہ خواہ کم ہو یا زیادہ، بہرحال وہ پاک بھی ہے اور خیروں وہ ابقا بھی ہے۔ اس مال سے انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ کے نے دیا ہوا ہو رزق تو اس سے کس طرح، اسی رزق سے پھر انسان چاہے تو کس طرح نیکیاں کما سکتا ہے نا، چیریٹی دے رہا ہو، لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہو، اور پھر جو بہترین طریقے سے جو خرچ کرے گا اس دنیا کی بھلائی، دنیا کی حسنات، آخرت کی حسنات حاصل کرے گا، جو کمائی کرے گا وہ کیسی ابقا ہے جس کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ایک تو یہ بات ہے رزق ربکا میں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھی گئی کہ رزق ربکا سے مراد ایمان کی بلندی، تقوی، نیک اعمال کی توفیق ہے، اللہ کے ذکر سے محبت، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق، یہ ساری چیزیں ایمان کے جو تقاضے پورا کرنے کی توفیق ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے نا، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ بہتر ہے۔ یعنی آج سوچے، مکے کی بات سوچیے تو ان کے پاس اتنی دنیا ہے، اتنی بڑی نعمتیں انہیں ملی ہوئی ہیں جس پہ وہ مغرور ہونا ہے سرداران۔ وہ حضرت بلال کے پاس کیا، ان سے بڑی کتنی بڑی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ہے، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہے، ایمان کی محبت ان کے دل میں ہے، وہ کتنا بڑا رزق ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے نا۔ تو وہ رزق ربکا تو انہیں ملا ہوا ہے نا، کیسے جمے ہوئے ہیں، کتنی اذیت بھی اٹھا رہے ہوں مگر اس میں انہیں لذت مل رہی ہے، احد احد کہنے میں، اپنے رب کو توحید کا اعلان کرنے میں۔ تو وہ ہے رزق ربکا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، کہ نیکی کی طلب، نیکی کی توفیق، نیکی کا پسند آنا، وہ ہے خیروں و ابقا، وہ بہتر ہے، وہ باقی، زیادہ باقی رہنے والا ہے، ابقا کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا ہے اس کا تو اجر، جو نیکیاں انسان کما لے اس کے ذریعے سے۔ اور پھر کہا جاتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دو اپنے اہل کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور قائم رہو اس پر،
اب یہاں اہل ویسے تو گھر والوں کو کہا جاتا ہے نا، ایک معنی اور ویسے اور بھی، جیسے اہل کتاب، اہل اللہ، اہل حدیث ہم کہتے تو کیا ہوتا؟ اہل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ماننے والے ہوں. تو اس طرح اہل یہاں پہ بھی سوچ سکتے کہ وہ جو یعنی عام ایمان لانے والے، اہل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا خطاب ہو سکتا ہے نا، اور آپ کے ذریعے پھر دوسروں سے بھی. تو سبھی کی، اہل ایمان کی بھی بات ہو سکتی ہے. اپنے اہل کو حکم دو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے اہل ایمان کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا حکم دو. یہاں پیچھے دیکھیں جہاں بات تھی، جہاں لوگوں کی باتیں تکلیف دے رہی ہوں تو کیا کرو؟ نماز کی طرف رجوع ہو جاؤ کی بات تھی نا، اللہ کا تردہ تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اور اب یہاں دوسروں کی دنیاوی کامیابیوں سے جو دل میں تکلیف ہو رہی ہو، جو دل کے متاثر ہونے کا ڈر ہے، تو اس کے لیے کیا کرو؟ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو. اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہا جاتا ہے، استبرا بھی صبر سے ہی ہے، سواد دے رہی اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن زیادہ معنی رکھتا ہے صبر سے، پھر اور زیادہ معنی، حروف جتنے بڑھ جائے معنی بڑھ جاتے ہیں نا. تو کیا مطلب ہوا استبر علیہا کا؟ کہ نماز پہ صبر و استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو. یہ بات ہوئی نا. تو ایک تو بات وہی تھی جو پیچھے آیت 130 میں تھی نا، کہ تم اس کی وجہ سے اپنی جیسے حالت پر راضی ہو جاؤ گے. نماز اگر پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ لعل کا ترجا، تم راضی ہو جاؤ گے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ تم نماز کا حکم دو، نماز کی طرف رجوع ہو جاؤ، نماز کے گھر میں نماز کا چرچا ہو رہا ہو تو کیا ہوگا؟ تم راضی ہو جاؤ گے. دوسری یہ حکم اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ساری دنیا جس رخ پر جا رہی ہو، دنیا کے پیچھے سب بھاگ رہے ہوں، سب اس کے اسٹیٹس جیسے بڑھانے میں لگے ہوئے ہوں، تو اپنے گھر میں بھی کیسا انسان پر پریشر ہو سکتا ہے نا. ایک بچہ مطالبہ کرتا ہے آج کے، میرے سارے دوستوں کے پاس آئی فون ہے، کیوں میرے پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ فلاں فلاں گیم فلاں کے پاس ہے، میں کیوں نہیں اس کو لے سکتا؟ اور بھی کیسے کیسے مطالبے نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنے کیسے اکاؤنٹ ہے، کتنے اس کے فالوور ہے، میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے بہترین ترکیب بتائی گئی کہ تم انہیں نماز کی تلقین کرو، خود بھی نماز کا بہت اہتمام کرو، گھر والوں کو بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف رغبت ہو جائے گی نا. دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھنے کی فکر میں جیسے رہنے کے بجائے سمجھ میں آتا ہے کہ گھر والوں کو نماز کا جیسے حکم دینا، کس طرح اپنے گھر میں دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے نا ایک طرح. اور گھر کا جو قیم ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ جس کا جتنا حصہ ہے، ظاہر ہے ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور بھی تفصیل پتہ چلتی ہے نا، کس طرح جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھواؤ، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز کی پابندی نہ کریں تو سختی کر کے پابند بناؤ. تو کیا ہی بہترین ہدایت ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بچے کی وہی عمر ہوتی ہے نا جب اسے کسی چیز کا عادی بنایا جا سکتا ہے نا، تو یہ سمجھ بھی آنے لگتی ہے، سمجھ بھی سکتا ہے کیا اللہ کی بندگی ہے، کیا مجھے کرنا ہے، کس طرح اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اسی وقت سننے کے قابل بھی ہوتا ہے نا. اس کے فوراً بعد تو پھر کیا ہے، ٹین ایجر بننے کے بعد تو سوچے کوئی بات سمجھانا کتنا مشکل ہے کسی بچوں کو، بلکہ پری ٹین بھی کیسے آج کل کتنی مشکل عمر بچوں کی ہوتی. تو نماز کا عادی اس سے پہلے ہی بنا دیا جائے نا، ایکسکیوز نہیں دیے جائے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اور یہ بات ہے، اب وہ فلاں اسکول جاتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. اسی وقت سے پابند بنانے کی ضرورت ہے. پھر کہا جاتا ہے لا نسألک رزقا ونحن نرزقک. اس آیت کے معنی کچھ مفسرین نے تو یہ بھی لیے کہ ہم تمہیں رزق جیسے تگ و دو کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ رزق تو ہم دینے والے ہیں. لیکن اس سے یہ مطلب ہم نہیں لے سکتے کہ رزق کے حصول کی کوشش سے منع کیا جا رہا ہو، بلکہ رزق حلال کی کوشش کو تو عبادت قرار دیا گیا نا. سورہ مزمل کے آخری آیات سے مفسرین اشارہ لیتے ہیں کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے. تو بات اصل میں کیا ہے، رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہو سکتی ہے، وہ جو تشریح جو کی گئی مفسرین نے جو کی، اور اس کے لیے دین میں کوئی کمپرومائز نہ ہو، اس رزق کی خاطر مومن نہ کرے کوئی کمپرومائز. رزق تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اس پر پورا توکل ہونا چاہیے. لیکن اس آیت کا زیادہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے رزق کی ضرورت ہے، نہ صدقہ و خیرات کی، نہ نمازوں کی، نہ روزوں کی.
ان سب کی توفیق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. نحن نرزقک، ہم دیتے ہیں تمہیں رزق بھی، دنیا کی متاع بھی ہم دیتے ہیں، اور نیکیوں کی توفیق بھی ہم دینے والے ہیں. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقوی کی بلندی، آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا. وہ جیسے خوشخبری دی جا رہی ہے، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تو تقوی کے لیے ہے، یعنی انجام کی بھلائی تقوی کرنے والوں کے لیے ہے. یہ ہے اصل بھلائی جس کے حصول کی انسان کو فکر ہونی چاہیے. کہا جا رہا ہے آیت نمبر 133 میں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا یاتینا، کیوں نہیں لے آتا، بھی آیتن، ایک نشانی، من ربہ، اپنے رب کے پاس سے. اب یہ کون کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، کوئی آیت کیوں نہیں لاتا، کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، کوئی عذاب کی نشانی کیوں نہیں لا کے دکھاتا. ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اولم، کیا اور نہیں آئی، تأتہم، ان کے پاس، بینۃ، نشانی، ما فی الصحف الاولی، جو ہے پچھلے صحفوں میں، پچھلے صحیفوں میں، ما فی الصحف الاولی. اب یہ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزہ مانگ رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کیا ان کے پاس وہ نہیں آ گئی نشانی جو پچھلے صحیفوں میں ہے؟ پچھلے صحیفوں میں کیا کچھ ہے؟ جو ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، بہترین حکمت کی باتیں جو ان کتابوں میں تھیں، اس کا نچوڑ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. کتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ ہمیشہ سے وہی اللہ کا دین رہا ہے. پچھلی کتابوں میں بھی وہی باتیں تھی جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ایک تو یہ مطلب ہوا. دوسرا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ پچھلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی، جو بشارتیں دی گئی تھی، آپ اس کا بالکل مصداق بن کے آنے گئے. بالکل وہی بشارتیں پوری ہو رہی ہیں، جیسی نشانیاں جو بتائی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری اترتی ہیں. انہیں پتا تھا کہ اللہ کے ایک نبی آنے والے ہیں، اور آپ آ گئے ہیں. کیا وہ آنے گئی، اتنی بڑی نشانی آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں؟ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ جو کلام لے کر آ رہے ہیں وہ اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی نشانی ہے، کیونکہ بالکل وہی باتیں پچھلی کتابوں میں تھی، یا آپ خود ایک بڑی نشانی ہے. یہ کہا جا رہا ہے بلا، اور اگر انا، بے شک ہم، اہلکناہم، ہلاک کر دیتے ان کو. یہاں بھی ہم کا اشارہ وہی اہل مکہ کی طرف اصل میں ہے. بے عذاب، عذاب سے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالو، تاکید کا، قالو تو وہ کہتے، وہ ضرور کہتے، رب بنائے ہمارے پروردگار، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولن، رسول، فنتبع، بس ہم پیروی کرتے، آیات کا، تیرے احکام کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان نزل، کہ ہم ذلیل ہوں، وہ نخزا، یا رسوا ہوں. یعنی احساس دلایا جا رہا ہے ان کو کہ وہ کتنی بڑی زیادتی ہوتی کہ انہیں بغیر اللہ کے رسول بھیجے ہلاک کر دیا جاتا. حرکتیں تو ان کی ایسی تھیں، ان کے کام تو ایسے تھے کہ ان پہ ہلاکت آ سکتی تھی، ان کی پکڑ آ سکتی تھی، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ کیوں ہم پہ ہمیں رسول نہیں بھیجا، ہمیں ہدایت پہلے کیوں نہیں دے دی کہ ہم بچ جاتے رسوائی سے. تو اصل احساس یہ دلایا جا رہا ہے کہ جو ہدایت آ گئی ہے، جو اللہ کے رسول آ گئے ہیں، ان کی کیسے قدر کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو کتنا بڑا پچھتاوا ہوتا اگر وہ نہیں آتے، کیسے رسوائی اور کیسی ذلت ہوتی ایمان نہ لانے کی وجہ سے. اور کہا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے، کل متربسن، ہر ایک انتظار میں ہے. ریب بے سواد ہے نا روٹ ورڈ، معنی ہوتے جیسے دیکھتے رہنا، تو انتظار میں رہنا. تو کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک انتظار میں ہے. فتربصوا، پس تم بھی منتظر رہو. فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، من کون، اصحاب چلنے والے ہیں، صاحب ہیں، صراط راستہ، سوی سیدھا، کون سیدھے راستے پر ہے پتہ چل جائے گا جلدی. ومن اہتدی، اور کون راہ پانے والے ہیں. اب یہاں بھی اصل بات تو انہی کی ہو رہی ہے، اور اسی سے پھر ظاہر ہے دوسرے بھی سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک پکڑ نہیں آ رہی ہے کس طرح، جیسے ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم وہی صحیح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہی جانتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ جیسے دیکھنے والے ہیں نا. لیکن یہاں اصل میں جیسے وارننگ ایک طرح کی دی جا رہی ہے نا، ان کو تنبیہ ہو رہی ہے جو نہیں ماننے والے ہیں کہ اچھا تم انتظار کر رہا ہو. وہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے، نعوذ باللہ، بس اسلام کا خاتمہ ہو جائے.
وہ تم یہ انتظار کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، اور کہا جا رہا ہے کہ بس تم ان قریب دیکھ لو گے، صاف پتہ چل جائے گا، یعنی بس ہونے والا ہے۔ ابھی تو ایسا لگ رہا تھا اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی، ایسا لگ رہا تھا یہ اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا، لیکن صاف صاف نشانی ہے کہ وہ صاف سامنے آ جانے والا ہے، صحیح صحیح پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون ہدایت پر ہے، اور پتہ چل گیا انہیں نا کس طرح فتح مکہ کے وقت خود سب نے بھی جان لیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات صحیح تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں سیدھے راستے پر تھے، آپ ہمیں سیدھے راستے پر ہی بلا رہے تھے، وہی ہدایت یافتہ لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی۔ کس طرح بعد میں پچھتاتے تھے نا کہ کتنے خوش قسمت تھے جو جلدی ایمان لے آئے، خود دیر تک ایمان لانے سے وہ خود محروم رہے۔ تو وہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی۔ تم انتظار کرو کہنے میں بڑی تنبیہ ہے کہ اچھا انتظار کرتے ہو تو دیکھو کیا ہوتا ہے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، پکڑ میں نہ آ جاؤ، اور قریب پتہ ہی چلنے والا ہے، حالات کھلنے والے ہیں، اللہ کی مدد آنے والی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔